अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी, ये वो चार फील्ड्स हैं कि जिनका ताल्लुक़ कंप्यूटर से है। और हमारी सोसाइटी के अंदर न सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में आज स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद ये चाहती है कि वो इनमें से किसी एक फील्ड को ज्वाइन कर लें। और इसके साथ ही साथ ये सवाल भी सामने आता रहता है और बड़ी कसरत से सवाल ये आता है कि कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है, या फिर कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है, कंप्यूटर साइंस और आईटी में क्या फ़र्क है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी में क्या फ़र्क है, या इन चारों में क्या फ़र्क है। तो इस तरह के सवालात जो हैं वो बहुत मिलते हैं और बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, इसलिए कि ये चारों फील्ड बहुत ही ज़्यादा ओवरलैप होते हैं और बहुत सी चीज़ें बज़ाहिर हमें मिलती हैं। लेकिन यहाँ ये पॉइंट है कि अगर ये सारी चीज़ें एक ही थीं तो फिर ये चार डिफरेंट फील्ड क्यों बन गए और क्यों अलग अलग नामों से ये चीज़ें सामने आईं। तो लिहाजा उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ चीज़ें समझने की हैं। पहली बात तो यहाँ पे ये समझने की है कि ये वो चारों फील्ड के जिसके लिए स्टूडेंट्स के अंदर या सोसाइटी में इन जनरल पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए इस फील्ड के बारे में अक्सर पूछते हैं, तो उसकी वजह क्या है। उसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और मल्टीपल हैं, यानी चॉइस बहुत ज़्यादा है। एक स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की कोई जॉब जो उसको ज़्यादा पसंद हो, जिसके अंदर वो जाना अच्छा समझता हो, जहाँ वो अच्छा एडजस्ट हो सकता हो, तो उस तरह की उसे जॉब मिल सकती है। दूसरी बात ये है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं इसके आईटी से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड, उनकी जो पे है, पे स्ट्रक्चर बहुत हाई है और उस पे स्केल बहुत अच्छा है और बड़ी हाई पे वो लोग देते हैं। गो के छोटी कंपनीज ऐसा नहीं है, लेकिन अगेन बड़ी कंपनीज, एक बीएस करने वाला स्टूडेंट जो है वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो हाई ले सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर इस फील्ड में आने के बाद स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। बच्चे बहुत मुतमईन होते हैं। वो जब कोई एक चीज़ डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो स्क्रीन पे उन्हें नज़र आती है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी का मामला है कि जब इंसान कोई काम करे तो उस काम को करने के बाद जब वो चीज़ उसे सामने अपनी आंखों से नज़र आती है तो वो बहुत ज़्यादा मुतमईन होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो लिहाजा सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा होता है। चौथी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक और भी है, वो है मीनिंगफुलनेस। ये वो चीज़ है कि इंसान चाहता है कि कोई ऐसा काम करे। बहुत से लोग हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि यार कोई काम ऐसा करना चाहिए कि जो वर्थफुल हो, जो लोगों को फ़ायदा दे, जो वो कहते हैं कि सेटिस्फेक्शन उस काम में होती है कि जिस काम को मैं करूं और उस काम का सोसाइटी में कोई बेनिफिट नज़र आए, कोई सोसाइटी में लोग उसे इस्तेमाल करें और उसका कोई फ़ायदा हमें नज़र आए। तो लिहाजा ये वो फील्ड है कि जिसके अंदर ये चारों चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इस लिहाज से फिर पेरेंट्स भी चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने इन चारों फील्ड्स के बारे में बात करूंगा। हो सकता है कि टाइम थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आपको ये चाहिए कि आप मेरे साथ रहें और पूरे चारों फील्ड को भी अलग अलग भी समझें और आखिर में फिर किन स्टूडेंट्स को इसकी तरफ जाना चाहिए, हमारी जॉब मार्केट या जॉब टाइटल क्या है और जॉब मार्केट क्या है, वो कौन सी बड़ी कंपनीज हैं, मैं आखिर में उनका भी जिक्र करूंगा। तो लिहाजा आप इस चीज़ को, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में कि कंप्यूटर साइंस क्या चीज़ है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो कंप्यूटर साइंस में सबसे मेन चीज़ ये है कि उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थ्योरी है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स आप देखेंगे तो उस हवाले से जितनी ज़्यादा थ्योरी आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर मिलेगी, ये आपको किसी दूसरे फील्ड के अंदर नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये कंप्यूटर साइंस में मैथ का रोल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैथ की इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर मैथ स्ट्रॉन्ग ना हो, बहुत अच्छा ना हो, तो फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग और बाकी चीज़ें वो इसमें पॉसिबल नहीं हो पाती। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो बाकी चीज़ों से इसको डिफरेंशिएट करती है वो है लॉजिक। यहाँ पे लॉजिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है कि अगर आपके पास लॉजिक कमज़ोर है, अगर आप चीज़ों को 2+2 4 की तरह या 2 - 2 0 करते हुए आप चीज़ों को नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा कि इस चीज़ को आप आगे लेके चल सकें। इसी तरह फिर एक और चीज़ होती है एल्गोरिथम, कि वो कंप्यूटर की जो बैक एंड पे चलने वाला, जो फ्रंट एंड पे हमें चीज़ें नज़र आती हैं, जो हम सर्च करते हैं, हम काम करते हैं, हम कोई भी क्वेरी डालते हैं तो उसको जो हमें आंसर
ملتا ہے, جو ہمیں رپلائی ملتا ہے, تو اس کے پیچھے جو چیز ورک کر رہی ہوتی ہے, جو سسٹم ورک کر رہا ہوتا ہے, تو دراصل یہ ساری چیز جو ہے وہ وہاں پہ بنانے والا اور وہ سب چیزیں کمپیوٹر سائنس کے اندر ڈیزائن ہوتی ہیں. اس کے بعد ہوتی ہے کانسیپچول ماڈلنگ, کہ آپ کوئی بھی چیز کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی بھی چیز سیٹ بنانا چاہ رہے ہیں, کوئی سافٹ ویئر, کوئی چیز بھی آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, تو اس کا جو ایک کانسیپٹ ڈیزائن کرنا ہوتا ہے, کہ آپ اپنے مائنڈ میں کوئی چیز سوچتے ہیں, کوئی ڈیزائن کرتے ہیں کہ اچھا یہ چیز یوں ہوگی, یہاں سے یوں لنک ہوگی, وہاں سے یوں لنک ہوگی, وہاں سے یوں لنک ہوگی, کوئی پروگرامنگ ہے, کوئی اور چیز ہے. تو یہ جو ساری چیز ہے, تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کانسیپچول ماڈلنگ. تو کمپیوٹر سائنس کے اندر یہ اس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ پڑھائی جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اسٹرکچر, کہ آپ جو بھی کوئی سافٹ ویئر بناتے ہیں یا آپ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی جو کام کرتے ہیں, تو اس کے بیک اینڈ پہ آپ کو ایک لاجیکل اسٹرکچر سیٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ لاجیکل اسٹرکچر سیٹ نہ کر سکیں تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ آپ کوئی اور کام کر سکیں. پھر اس میں ایک اور بڑی اور جو بہت بڑا فیلڈ اس کا ہوتا ہے وہ ہے پروگرامنگ کا, یا پروگرامنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیٹا بیس بھی آپ کہیں گے, تو یہ سارا فیلڈ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کا ہوتا ہے. تو یہ جو ابھی آپ کو میں نے بتایا, تو اس میں آپ نے خود انالیسس کیا ہوگا کہ بہت سی چیزیں تھیوری ہے, کانسیپچول ہے, اور اس طرح کی بڑی مشکل چیزیں اور بڑی مین چیزیں جو ہیں وہ اس فیلڈ کے اندر موجود ہیں. اب آئیے ذرا تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ ہم چلتے ہیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف. جیسے میں نے کہا کمپیوٹر سائنس کے اندر تھیوری بہت زیادہ ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر اپلیکیشن بہت زیادہ ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آپ دیکھیں گے تو آپ جتنا کچھ چیزیں پڑھتے ہیں تو بیسیکلی آپ وہاں پہ ان چیزوں کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اپلائی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں, آپ کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں, آپ کوئی اپلیکیشن بناتے ہیں, آپ اس کو کوئی اپلیکیشن بلڈ کر کے آپ اس سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں یہ والی چیز ان پٹ دوں اور اس کے بعد مجھے یہ والی آؤٹ پٹ ملے, اور اس طرح سے کوئی چیز. پھر اس طرح سے جو کوالٹی کنٹرول کا معاملہ ہوتا ہے, تو کوالٹی کنٹرول کا ایشو جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر جو ہے وہ سب سے بہتر ہینڈل کرتا ہے. سب سے بہتر انداز سے جو اپنے سافٹ ویئر کے جتنے بھی کام ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں, اس کو ٹیسٹنگ کرنا, جس کو ہم کہتے ہیں سافٹ ویئر ٹیسٹنگ بھی ہم کہتے ہیں, تو یہ سارا کام جو ہوتا ہے یہ سافٹ ویئر انجینئر جو ہے وہ زیادہ بہتر کرتا ہے. اور پھر سافٹ ویئر انجینئر جو ہے اس کے کام کی ایک خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ براہ راست اس کا کام اس کے ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے, وہ براہ راست اس کام کو کر رہا ہوتا ہے. کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے, کوئی اور چیز اس نے ڈیولپ کرنی ہے, تو سب چیزیں وہ براہ راست اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا جس فرد کو اس فیلڈ کے اندر جانا ہے اسے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس نے وہ جو تھیوری اس سائڈ سے آئے گی یا جو کانسیپٹس ادھر سے آئیں گے, اسے ان چیزوں کو اپلائی کرنا ہے اور وہاں پہ اس سافٹ ویئر کو ڈیولپ بھی کرنا ہے, اس کو سیٹ بھی کرنا ہے, کوالٹی بھی مینٹین کرنی ہے, اور پھر اس کو ٹیسٹنگ بھی کرنی ہے, اور ان ساری چیزوں کو اس نے سیٹ کرنا ہے. اب ہم اس کے بعد جاتے ہیں تیسری چیز کی طرف, جس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر انجینئرنگ. اب پہلے میں نے بتایا کمپیوٹر سائنس, پھر سافٹ ویئر انجینئرنگ, اب ہم آتے ہیں کمپیوٹر انجینئرنگ کی طرف. یہ کمپیوٹر انجینئرنگ کیا ہے؟ یہ چونکہ یہ سب چیزیں بالکل بہت زیادہ کلوز ہیں ایک دوسرے کے. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ کمپیوٹر انجینئرنگ بنیادی طور پہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ان دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. مثلا کمپیوٹر انجینئرنگ, مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے, آپ کا موبائل ہے, آپ کا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے, تو اس میں ایک چیز ہے کہ وہ آپ کا ماؤس ہے یا آپ کی جتنے بھی ہارڈ ویئر ہے سامنے نظر آنے والی, ایک چیز وہ سافٹ ویئر جو اس کے اندر چل رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ہارڈ ویئر اور جو سافٹ ویئر ہے ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے یہ دراصل کمپیوٹر انجینئرنگ ہے. اسی طرح ہارڈ ویئر جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کا ہارڈ ویئر ڈیزائن کرنا, ہارڈ ویئر کو بنانا, اس کو سیٹ کرنا, اس کی مینوفیکچرنگ کرنا, اس کو ڈیولپمنٹ کرنا, اس کے بارے میں جتنا یہ سارا کام ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہمیں کمپیوٹر انجینئرنگ میں ملے گا. آپ کو اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی, اور پھر ایک بڑا اہم اس میں کام بھی ہے, اس کو آپ کہیں گے اور اس کا ایک دوسری انداز میں سمجھنے کے لیے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر کو ہارڈ ویئر کے ساتھ کمپیٹیبل بنانا, کہ کوئی بھی سافٹ ویئر جو ہے وہ کسی بھی ہارڈ ویئر کے ساتھ جب اس کو کمپیٹیبل بنانا ہوتا ہے تو یہ کام بنیادی طور پہ کمپیوٹر انجینئر کا کام ہوتا ہے, وہ سیٹ کرتا ہے. جیسے آپ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرنے لگتے ہیں تو وہاں پہ ایک میسج آتا ہے کہ اس کے لیے سسٹم ریکوائرمنٹ یہ ہے اور اس کے اندر یہ اتنی ریم ہونی چاہیے, اتنی اسپیس ہونی چاہیے, اتنا فلاں ہونا چاہیے. تو یہ جو کمپیٹیبلٹی والا معاملہ ہے یہ دراصل کمپیوٹر انجینئر کا کام ہوتا ہے. یہاں میں آپ کو ایک چیز اور سمجھانا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ جو کمپیوٹر انجینئرنگ کی طرف بچے جانا چاہتے ہیں
ان کا فزکس بہت ان کی سٹرونگ ہونی چاہیے، جتنی سٹرونگ ان کی فزکس ہو وہ بہت اچھا ہوگا، اور فزکس میں بھی سرکٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، اور اس کو بہت اسپیسیفک میں کہوں کہ ایک لاجک گیٹس آپ پڑھتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کی بہت اچھی اور بہت زیادہ سٹرونگ ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا یہ ہے کمپیوٹر انجینئرنگ۔ ابھی آپ نے خود فیل کیا ہوگا کہ یہ تینوں چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا یہ تینوں چیزیں الگ الگ بھی ہیں، اور کچھ آپ کو لگتا ہے کہ شاید قریب قریب ہیں۔ ہاں قریب قریب ہیں، بالکل قریب قریب ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آئی ٹی، کہ آئی ٹی میں کیا ہوتا ہے۔ جب آپ آئی ٹی کی طرف آتے ہیں تو آئی ٹی دراصل یہ ہے نمبر 1 یہ ہے کہ وہ مینجمنٹ ہوتی ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ کمپیوٹر، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر یا اس ساری انڈسٹری کی جتنی مینجمنٹ ہے وہ ساری آئی ٹی کا فیلڈ کرے گا، اور جتنا کچھ آپ پیچھے جن کا میں نے ذکر کیا تینوں فیلڈز کے اندر، اور جتنی ڈیولپمنٹ اور جتنے سارا کچھ ہوگا اور اس کی ساری انسٹالیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ آئی ٹی کے لوگ کریں گے، جتنی اس کی مینٹیننس ہوگی وہ آئی ٹی کے لوگ کریں گے، جتنی اس کی نیٹ ورکنگ ہوگی وہ آپ کے کسی بڑی بڑی آرگنائزیشنز کی نیٹ ورکنگ ہو، وہ ایک آرگنائزیشن کے اندر کی نیٹ ورکنگ ہو، یا وہ ملٹیپل آرگنائزیشنز کی نیٹ ورکنگ ہو، گورنمنٹ کی سطح کی ہو، پرائیویٹ سطح کی ہو، یا کسی بھی شکل میں کوئی بھی نیٹ ورکنگ آپ بناتے ہیں، موبائل فون کی آپ دیکھتے ہیں کتنا بڑا نیٹ ورک، یہ نیٹ ورکنگ کا سارا نظام جو ہے یہ سارے کا سارا یہ آئی ٹی کا کام ہے۔ پھر اسی طرح جو کسٹمر سروسز ہے یا کلائنٹ کیئر ہوتی ہے یا اس طرح کا جتنا کام جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کا ہوتا ہے یہ بھی سارے کا سارا آئی ٹی والے ہی لوگ کرتے ہیں، اور آئی ٹی والوں کا ہی بنیادی طور پہ کام ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ٹیکنیکل سپورٹ دینے والا کام ہے تو یہ بھی آئی ٹی کا کام ہے، یہ آئی ٹی کے جو ایکسپرٹ ہوگا وہ ٹیکنیکل سپورٹ بھی دے گا۔ اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ جتنی سیکیورٹی کا سسٹم ہے وہ انٹرنل سیکیورٹی ہو، وہ ٹیکنیکل، وہ سائبر سیکیورٹی ہو، وہ ٹیکنیکل سیکیورٹی ہو، وہ سافٹ ویئر کی سیکیورٹی ہو، وہ کسی آپ کو کسی ہیکنگ سے بچانے کی سیکیورٹی ہو، وہ ویب سے ریلیٹڈ سیکیورٹی ہو، یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ کوئی سیکیورٹی ہو، یہ تمام چیزوں کی سیکیورٹی جو ہے یہ بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیز ہے۔ اب آپ یہاں پہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر میں آپ کو ان چاروں فیلڈ کو تھوڑا سا میں اگر بریف کرنا چاہوں اور بریف انداز سے آپ کو سمجھانا چاہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کمپیوٹر سائنس یہ تھیوری ہوا، اور سافٹ ویئر انجینئرنگ اپلیکیشن ہوا۔ کمپیوٹر انجینئرنگ، سافٹ ویئر اور کمپیوٹر سائنس ان دونوں کی کا کمبینیشن اور ان دونوں کی کمپیٹیبلٹی کا نام ہے، اور آئی ٹی ٹوٹل مینجمنٹ کا نام ہے۔ تو یہ اس انداز سے یہ چاروں فیلڈ جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر الگ بھی ہوتے ہیں، اور چاروں فیلڈ ایک دوسرے کے قریب بھی ہوتے ہیں، اور کسی بھی بڑی آرگنائزیشن کے اندر جب آپ موجود ہوتے ہیں تو ان چاروں فیلڈ کے لوگ وہاں پر موجود ہیں اور وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر کسی کا کام اپنی اپنی جگہ الگ الگ ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق وہ اس کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ چیز سمجھنے کی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق، آپ اپنی کوالٹیز کے مطابق، اپنے انٹرسٹ کے مطابق آپ جس فیلڈ کو لیں اس فیلڈ کے اندر آپ بہت کمال رکھتے ہوں، اس کے اندر آپ کی کمانڈ بہت اچھی ہو۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ کون سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ نمبر 1 جن کے اندر انالیٹیکل سکل زیادہ سٹرونگ ہو، یعنی چیز ان کے سامنے آئے اور وہ اچھے انداز سے اس کا انالیسس کر سکتے ہوں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ٹیکنیکل جو ڈیوائسز ہوتی ہیں، جو ٹیکنیکل سرکٹس ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ لنکیجز ہوتی ہیں، ان کو جو لوگ بہتر انداز سے سمجھتے ہیں، جن کا مائنڈ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ فوراً ایک سے دوسرے کے کنیکشن کو ملا سکتے ہوتے ہیں، وہ لوگ بہت اچھا کام اس میں آگے بڑھتے ہیں اور اچھا کام کر پاتے ہیں۔ تیسری کوالٹی وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ ہر کام کو پریکٹیکلی اپنے ہاتھ سے کرنے کو پریفر کرتے ہیں، اپنے سامنے کام کو کرنے کو پریفر کرتے ہیں، اور ان کے مزاج کے اندر بہت زیادہ ٹھہراؤ ہوتا ہے، یعنی وہ ٹھنڈے کام چل بڑے، یعنی ان کی طبیعت کے اندر بڑا ٹھہراؤ، مزاج میں بڑی یعنی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور انڈیپینڈنٹ وہ کام کرنے کو انڈیپینڈنٹلی بیٹھ کے ایک کمرے میں، ایک کیبن میں، ایک اپنے دائرے کے اندر بیٹھ کے اپنے کام کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ کریٹو ہونا، یعنی یہ ہے کہ جو لوگ فار ایگزامپل اگر اس میں کوئی بھی فیلڈ جس کا بھی آپ لیں گے تو اصل چیز یہ ہے
کہ اگر آپ فار ایگزامپل پاکستان میں نیٹ سول میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں مائکروسافٹ میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ TRG میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کے گورنمنٹ کے کسی جو ای گورنمنٹس کے کسی بڑی پوسٹ پہ جانا چاہتے ہیں، تو یہ بات سمجھیے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس سوسائٹی کی آج سے 10 سال بعد ضرورت کیا ہوگی. آپ اس چیز کو ویژولائز کر سکتے ہوں اور اپنے اچھے آئیڈیاز دے سکتے ہوں، لیکن اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی موجود نہیں ہے کہ آپ آنے والے 10 سالوں کے لیے ایک اچھی وہ آئیڈیاز نہیں دے سکتے، آپ لوگوں کی زندگی کے لیے کوئی ورتھ فل کوئی چیز دے نہیں سکتے، تو پھر میرے عزیزو یہ ایک مشکل فیلڈ ہوتا ہے. اور پھر اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ IT لیبر ہے، IT پروفیشنل نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 2 چیزیں اور بتاتا ہوں کہ وہ اپنے اندر آج سے پیدا کر لیجئے کہ اگر آپ نے IT کی فیلڈ میں آنا ہے. پہلی چیز، اپنے اندر پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے کہ اگر آپ کے اندر پڑھنے کی عادت موجود ہے، اگر آپ جرنلز کو پڑھتے ہیں، آرٹیکلز کو پڑھتے ہیں، IT میگزینز کو پڑھتے ہیں، اگر آپ ان چیزوں سے بہت قریب کا تعلق رکھتے ہیں، ریسرچ آپ کے مزاج کے اندر موجود ہے، دنیا کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، دنیا کے اندر نئے آرٹیکل، نئی چیزیں جتنی بھی آ رہی ہیں، وہ اگر آپ پڑھنے کے عادی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ IT ہو، آپ کمپیوٹر سائنس ہو، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہو یا کمپیوٹر انجینئرنگ ہو، ان میں سے جتنا بھی فیلڈز ہیں اس کے اندر آپ بڑی آسانی سے اور بہت تیزی سے آگے بڑھ سکیں گے. آئیے اب ہم بات کرتے ہیں جاب مارکیٹ کی، کہ جو کمپیوٹر سائنس ہو یا سافٹ ویئر انجینئرنگ یا کمپیوٹر انجینئرنگ اور IT، ان تمام کے اندر ہمارے ہاں جاب مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے. یہاں سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے گا کہ جو 2 چیزیں ہوتی ہیں جاب مارکیٹ کے لحاظ سے جو بہت زیادہ سمجھنے کی ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ جاب ٹائٹلز کیا ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ جاب دینے والی کمپنیز، ادارے وہ کون کون سے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ اناؤنسمنٹس اگر اخبارات کے اندر دیکھیں یا جو ان کی ویب سائٹس پر آتی ہیں، تو مثلا ویب ڈیولپر، ویب ڈیولپمنٹ، ویب آرکیٹیکچر، پروگرامر، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر، موبائل اور کلاؤڈ ڈیولپمنٹ آفیسر، یا اسی طرح سافٹ ویئر ڈیولپر یا سافٹ ویئر مینیجر، یا اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے کہ سافٹ ویئر ایڈوکیسی کے لیے، کہ بھئی لوگوں کو قائل کرنا کہ آپ سافٹ ویئر کی طرف آئیں، اور اس طرح سے مختلف، یا اسی طرح انڈسٹری کے اندر مختلف جو ہوتی ہیں کہ کوالٹی کنٹرول کے لیے، انوائرمنٹ کنٹرول کے لیے، یا مختلف اور چیزوں کے لیے. تو اس طرح کی جو ٹائٹل ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ان ٹائٹل کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ٹائٹل اوور لیپ کریں گے کہ وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس اور وغیرہ جو ہے، یہ اس تمام کے لیے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوں گی. تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سامنے اس طرح کا کوئی بھی ٹائٹل آتا ہے تو آپ اپلائی کیجئے. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مثلا پاکستان کے اندر آپ کو نیٹ سول میں آپ کو جانا چاہیے. یہ اچھی کمپنیز جو یہاں پہ موجود ہیں، اوویکس ایک اچھی کمپنی ہے، TRG ایک اچھی کمپنی ہے، اسی طرح مائکروسافٹ ایک اچھی کمپنی ہے، سسٹمز اچھی کمپنی ہے، کیو سافٹ اچھی کمپنی. یہ اس طرح کی جو بڑی کمپنیز ہیں، یہ مختلف پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر موجود ہیں. اور ان کے ہاں میں اگر آپ کو ذاتی ایکسپیرینس بتاؤں کہ اپنے میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کمپنیز میں گئے، تو ان کی سٹارٹنگ پے جو ہے وہ 60,000، 70,000 اور اس لیول پہ گئی، اور 40,000، 50,000، مطلب اس طرح سے ان کی سٹارٹنگ پے تھی. اور ودن 2 ایئرز اور سو جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ گرو کیا، دنیا میں کئی ممالک کے وزٹ کیے اور بہت سی جگہوں پر گئے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیول پہ آپ جانا چاہتے ہیں، تو اس میں ایک جہاں پہ آپ کا CGP ایک کاؤنٹ کرے گا، آپ کے مارکس، آپ کے سکور کاؤنٹ کرے گا، وہیں پر آپ کا نالج بھی کاؤنٹ کرے گا، آپ کا ویژن بھی کاؤنٹ کرے گا، آپ کی لینگویج بھی کاؤنٹ کرے گی، آپ کے وہ سکلز کے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ چیزیں بھی کام کریں گی، آپ کا لٹریسی انٹرسٹ بھی کاؤنٹ کرے گا، آپ کا ریسرچ کاؤنٹ کرے گی، انالیٹیکل، یہ چیزیں آپ کی ساری کاؤنٹ کریں گی. اگر آپ ان ساری کمپریہنسو چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ چیز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور سیٹ کر سکتے ہیں، تو پھر کوئی پرابلم والی بات نہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر کی طرف جائیں تو گورنمنٹ میں بہت بڑے پروجیکٹس موجود ہیں. پاکستان کی فیڈرل کی کوئی منسٹری ایسی نہیں ہے
وہ آئی پی سی ہو، وہ ای اے ڈی ہو، وہ ایجوکیشن ہو، وہ آئی ٹی منسٹری ہو، وہ اسی طرح ای گورنمنٹ والا ڈپارٹمنٹ ہو، یا اسی طرح دیگر جو منسٹریز ہیں وہ نادرا ہے یا باقی ادارے، اسی طرح جو پروونشل جو منسٹریز ہیں ان کے اندر بھی گورنمنٹ کی انڈیپینڈنٹ جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں، مختلف پروگرامز ہیں، ان کے اندر بھی اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو سافٹ ویئر ہاؤسز جو پرائیویٹلی آپریٹ کر رہے ہیں مختلف شہروں میں چھوٹی بڑی سطح پر، آپ ان میں بھی جا سکتے ہیں۔ نیاٹیل ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر، اور وہاں پہ بہت اچھی اور بڑی سروس دے رہی ہے۔ اسی طرح ہر شہر کے اندر آپ کو بڑی کمپنیز بھی ملیں گی، چھوٹی کمپنیز بھی ملیں گی، اور میڈیم کمپنیز بھی ملیں گی۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر اپنی گرپ کتنی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ کام جو ہے پاکستان کی کوئی آرگنائزیشن، کوئی کمپنی، کوئی آفس، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ اس کے لیے جگہ موجود نہ ہو۔ آپ اپنے لیے ایک اسپیسیفک فیلڈ فکس کیجئے، وہ ڈیٹا بیس کی سائٹ سے ہو، پروگرامنگ کی سائٹ سے ہو، ویب کی سائٹ سے ہو، سائبر سیکیورٹی کی سائٹ سے ہو، وہ انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سائٹ سے ہو، مشین لرننگ کی سائٹ سے ہو، ڈیٹا سائنس کی سائٹ سے ہو، یا وہ کسی دوسری سائٹ سے ہو، کسی بھی سائٹ سے وہ چیز ہو، اگر آپ نے ان چیزوں کو اگر آپ نے اپنے سامنے رکھا، فوکس کیا اور اپنے لیے ایک اسپیسیفک فیلڈ کو تعین کیا اور 4 سال اس کے مطابق گزارے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھلے ہیں اور کوئی آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اگنور کرتے ہیں اور جسٹ ایک ڈگری کے پیچھے بھاگتے ہیں، جسٹ ایک محض ڈگری کا پیپر لینے کی طرف بھاگتے ہیں، تو اس صورتحال میں پھر وہ ایک پیپر ہی ہوگا، اسے لیبر، آئی ٹی لیبر کہا جائے گا، آئی ٹی پروفیشنل نہیں کہا جائے گا۔ تو اس لیے یہ وہ اہم چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ کو کسی ایک ویڈیو کے اندر سب چیزیں اکٹھی آپ کو بتاؤں، تاکہ آپ ٹھیک سے ان ساری باتوں کو ایک ساتھ سمجھ سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج آپ چاروں چیزوں کو اور جاب مارکیٹ کو اور ان کوالٹیز کو ٹھیک سے سمجھ گئے ہوں گے۔ کوئی کویسچن ہو، آپ کا کوئی کمنٹ ہو، آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو مزید گائیڈنس اور مزید آپ کی کاؤنسلنگ پرووائڈ کی جائے گی۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔